अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग़ज़वा बदर का जो वाक़या हमने पढ़ना शुरू किया तो हम यहाँ तक पहुँचे कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों की बालादस्ती कायम की और मुशरिकीन के छक्के छूट गए और उनके हौसले टूट गए। यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं ग़ज़वा उहद का पार्ट 3, जिसमें हम आज पढ़ेंगे तीर अंदाज़ों के बारे में भी। जबल रमात पर जिन तीर अंदाज़ों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन फरमाया था, उन्होंने भी जंग की रफ्तार मुसलमानों के मुवाफ़िक चलाने में बड़ा ही अहम किरदार अदा किया। मक्की शाह सवारों ने खालिद बिन वलीद की क़यादत में और अबू आमिर फ़ासिक की मदद से इस्लामी फ़ौज का बायां बाजू तोड़कर मुसलमानों की पुश्त तक पहुंचने और इनकी सफ़ों में खुलबली मचाकर भरपूर शिकस्त से दोचार करने के लिए 3 बार पुरज़ोर हमले किए, लेकिन मुसलमान तीर अंदाज़ों ने इन्हें इस तरह तीरों से छलनी किया कि इनके तीनों हमले नाकाम हो गए। कुछ देर तक इसी तरह शदीद जंग होती रही और छोटा सा इस्लामी लश्कर रफ्तार जंग पर पूरी तरह मुसल्लत रहा। बिल आखिर मुशरिकीन के हौसले टूट गए, इनकी सफ़ें दाएं बाएं आगे पीछे से बिखरने लगीं। गोया 3000 मुशरिकीन को 700 नहीं बल्कि 30,000 मुसलमानों का सामना हो। उधर मुसलमान थे कि ईमान और यकीन और जांबाजी शुजात की नहायत बुलंद पाया तस्वीर बने शमशीर और सनान के जौहर दिखला रहे थे। जब कुरैश ने मुसलमानों के ताबड़तोड़ हमले रोकने के लिए अपनी इंतहाई ताकत सर्फ करने के बावजूद मजबूरी और बेबसी महसूस की और इनके हौसले इस हद तक टूट गए कि सवाब के कत्ल के बाद किसी को जुर्रत ना हुई कि सिलसिला जंग जारी रखने के लिए अपने गिरे हुए झंडे के करीब जाकर इसे बुलंद करे, तो उन्होंने पसपा होना शुरू कर दिया और फ़रार की राह इख्तियार की और बदला इंतकाम, बहाली इज़्ज़ो वक़ार और वापसी मज्द शर्फ की जो बातें उन्होंने सोच रखी थीं उसको यकसर भूल गए। इब्न इसहाक़ कहते हैं कि अल्लाह ने मुसलमानों पर अपनी मदद नाजिल की और इनसे अपना वादा पूरा किया। चुनाचे मुसलमानों ने तलवारों से मुशरिकीन की ऐसी कुटाई की कि वो कैंप से भी परे भाग गए और बिलाशुबा इनको शिकस्त फाश हुई। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि इनके वालिद ने फरमाया, वल्लाह मैंने देखा कि हिंद बिनते उतबा और इसकी साथी औरतों की पिंडलियाँ नज़र आ रही हैं, वो कपड़े उठाए भागी जा रही हैं, इनकी गिरफ्तारी में कोई चीज़ भी हायल नहीं थी। सही बुखारी में हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत है कि जब मुशरिकीन से हमारी टक्कर हुई तो मुशरिकीन में भगदड़ मच गई, यहाँ तक कि मैंने औरतों को देखा कि पंडियों से कपड़े उठाए पहाड़ में तेज़ी से भाग रही थीं, इनकी पाजेबें दिखाई पड़ रही थीं और इस भगदड़ के आलम में मुसलमान मुशरिकीन पर तलवार चलाते और माल समेटते हुए इनका ताक़ुब कर रहे थे। लेकिन ऐन इस वक्त जबकि ये मुख्तसर सा इस्लामी लश्कर अहले मक्का के ख़िलाफ़ तारीख़ के औराक पर एक और शानदार फ़तह सब्त कर रहा था, जो अपनी ताबनाकी में जंग बदर की फ़तह से किसी तरह कम न थी, तीर अंदाज़ों की अक्सरियत ने एक खौफनाक गलती का इर्तकाब किया जिसकी वजह से जंग का पासा पलट गया। मुसलमानों को शदीद नुकसानात उठाने पड़े और ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत से बाल बाल बचे और इसकी वजह मुसलमानों की वो साख और वो हैबत जाती रही जो जंग बदर के नतीजे में इन्हें हासिल हुई थी। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाज़ों को फ़तह और शिकस्त हर हाल में पहाड़ी मोर्चे पर डटे रहने की किस कदर सख्त ताकीद फरमाई थी। लेकिन इन सारे ताकीदी अहकामात के बावजूद जब उन्होंने देखा कि मुसलमान दुश्मनों का माल गनीमत लूट रहे हैं तो इन पर हुब्बे दुनिया का कुछ असर गालिब आ गया। चुनाचे बाज़ ने बाज़ से कहा कि गनीमत गनीमत, तुम्हारे साथी जीत के, अब काहे का इंतज़ार है। इस आवाज़ के उठते ही उनके कमांडर हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात याद दिलाए और फरमाया कि क्या तुम भूल गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें क्या हुक्म दिया था। लेकिन इनकी गालिब अक्सरियत ने इस याद दहानी पर कान न धरा और कहने लगे, खुदा की कसम, हम भी लोगों के पास ज़रूर जाएंगे और कुछ माल गनीमत ज़रूर हासिल करेंगे। इसके बाद 40 तीर अंदाज़ों ने अपने मोर्चे छोड़ दिए और माल गनीमत समेटने के लिए इसके आम लश्कर में शामिल हो गए। इस तरह मुसलमानों की पुश्त खाली हो गई और वहाँ सिर्फ अब्दुल्ला बिन जुबैर और उनके 9 साथी बाकी रह गए, जो इस अज़्म के साथ अपने मोर्चों में डटे रहे कि या तो इन्हें इजाज़त दी जाएगी या वो अपनी जान जाने आफरीन के हवाले कर देंगे। हज़रत खालिद बिन वलीद, जो इससे पहले 3 बार इस मोर्चे को सर करने की कोशिश कर चुके थे, यानी वो मुशरिकीन की तरफ से उस वक्त लड़ रहे थे क्योंकि वो भी मुसलमान नहीं हुए थे, इस ज़र्री मौके से फ़ायदा उठाते हुए नहायत तेज़ी से चक्कर काट कर इस्लामी लश्कर की पुश्त पर जा पहुँचे और चंद लम्हों में अब्दुल्ला बिन जुबैर और उनके साथियों का सफाया करके मुसलमानों पर पीछे से टूट पड़े। इनके शाह सवारों ने एक नारा बुलंद किया,
جس سے شکست خوردہ مشرکین کو اس نئی تبدیلی کا علم ہو گیا اور وہ بھی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ ادھر قبیلہ بنو حارث کی ایک عورت عمرہ بنت علقمہ نے لپک کر زمین پر پڑا ہوا مشرکین کا جھنڈا اٹھا لیا۔ پھر کیا تھا، بکھرے ہوئے مشرکین اس کے گرد سمٹنے لگے اور ایک نے دوسرے کو آواز دی، جس کے نتیجے میں وہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے اور جم کر لڑنے لگے۔ اب مسلمان آگے اور پیچھے دونوں طرف سے گھیرے میں آ چکے تھے، گویا چکی کے دو پارٹوں کے بیچ میں پڑ گئے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 9 صحابہ کی ذرا جتنی نفری کے ہمراہ پیچھے تشریف فرما تھے اور مسلمانوں کی مار دھاڑ اور مشرکین کے کھدیڑے جانے کا منظر دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دم اچانک خالد بن ولید کے شاہ سوار دکھائی پڑے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 ہی راستے تھے، یا تو آپ اپنے 9 رفقا سمیت تیزی سے بھاگ کر کسی محفوظ جگہ چلے جاتے اور اپنے لشکر کو جو اب نرغے میں آیا ہی چاہتا تھا اس کی قسمت پر چھوڑ دیتے، یا اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنے صحابہ کو بلاتے اور ان کی ایک متعدد باتعداد اپنے پاس جمع کر کے ایک مضبوط محاذ تشکیل دیتے اور اس کے ذریعے مشرکین کا گھیراؤ توڑ کر اپنے لشکر کے لیے احد کی بلندی کی طرف جانے کا راستہ بناتے۔ آزمائش کے اس نازک ترین موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبقریت اور بے نظیر شجاعت نمایاں ہوئی، کیونکہ آپ نے جان بچا کر بھاگنے کے بجائے اپنی جان خطرے میں ڈال کر صحابہ کی جان بچانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کے شاہ سواروں کو دیکھتے ہی نہایت بلند آواز سے صحابہ کو پکارا، اللہ کے بندو ادھر! حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ یہ آواز مسلمانوں سے پہلے مشرکین تک پہنچ جائے گی، اور یہی ہوا بھی۔ چنانچہ یہ آواز سن کر مشرکین کو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں موجود ہیں، لہٰذا ان کا ایک دستہ مسلمانوں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور باقی شاہ سواروں نے تیزی کے ساتھ مسلمانوں کو گھیرنا شروع کر دیا۔ اب ہم دونوں محاذوں کی تفصیلات الگ الگ ذکر کر رہے ہیں۔ جب مسلمان نرغے میں آ گئے تو ایک گروہ تو ہوش کھو بیٹھا، اسے صرف اپنی جان کی پڑی تھی، چنانچہ اس نے میدان جنگ چھوڑ کر فرار کی راہ اختیار کی۔ اسے کچھ خبر نہ تھی کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ ان میں سے کچھ تو بھاگ کر مدینے میں جا گھسے اور کچھ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے۔ ایک اور گروہ پیچھے کی طرف پلٹا تو مشرکین کے ساتھ شامل ہو گیا۔ دونوں لشکر گڈ مڈ ہو گئے اور ایک دوسرے کا پتہ نہ چل سکا۔ اس کے نتیجے میں خود مسلمانوں کے ہاتھوں بعض مسلمان مارے گئے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ احد کے روز پہلے مشرکین کو شکست فاش ہوئی، اس کے بعد ابلیس نے آواز لگائی کہ اللہ کے بندوں پیچھے۔ اس پر اگلی صف پلٹی اور پچھلی صف سے گتھ گئی۔ حذیفہ نے دیکھا کہ ان کے والد یمان پر حملہ ہو رہا ہے۔ وہ بولے، اللہ کے بندوں یہ میرے والد ہیں، لیکن خدا کی قسم لوگوں نے ان سے ہاتھ نہ روکا، یہاں تک کہ ان کو مار ہی ڈالا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ آپ لوگوں کی مغفرت کرے۔ حضرت عروہ کا بیان ہے کہ بخدا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ میں ہمیشہ خیر کا بقیہ رہا، یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے۔ غرض اس گروہ کی صفوں میں سخت انتشار اور بدنظمی پیدا ہو گئی۔ بہت سے لوگ حیران اور سرگرداں تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کدھر جائیں۔ اسی دوران ایک پکارنے والے کی پکار سنائی پڑی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ اس سے رہا سہا ہوش بھی چلا گیا۔ اکثر لوگوں کے حوصلے ٹوٹ گئے، بعض نے لڑائی سے ہاتھ روک لیا اور درماندہ ہو کر ہتھیار پھینک دیے۔ کچھ اوروں نے سوچا کہ رأس المنافقین عبداللہ بن ابی سے مل کر کہا جائے کہ وہ ابو سفیان سے ان کے لیے امان طلب کر دے۔ چند لمحے بعد ان لوگوں کے پاس سے حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ دیکھا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے پڑے ہیں، پوچھا کاہے کا انتظار ہے؟ جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ حضرت انس بن نضر نے کہا، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تم لوگ زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اٹھو اور جس چیز پر آپ نے جان دی اس پر تم بھی دو۔ اس کے بعد کہا، اللہ، ان لوگوں نے یعنی مسلمانوں نے جو کچھ کیا ہے اس پر میں تیرے حضور معذرت کرتا ہوں، اور ان لوگوں نے یعنی مشرکین نے جو کچھ کیا ہے اس سے برات کرتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر آگے بڑھے۔ آگے حضرت سعد بن معاذ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے دریافت کیا، ابو عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت انس نے جواب دیا، ہاں، جنت کی خوشبو، کیا کہنا، اے سعد، میں اسے احد کے پرے محسوس کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ خاتمہ جنگ کے بعد انہیں پہچانا نہ جا سکا، حتیٰ کہ ان کی بہن نے انہیں محض انگلیوں کی پوروں سے پہچانا۔ اسی طرح ایک مہاجر صحابی ایک انصاری صحابی کے پاس سے گزرے جو زخمی تھے۔ مہاجر نے کہا، بھائی فلاں، آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کیے گئے۔ انصاری نے کہا، اگر ایسا ہے تو وہ اللہ کا دین پہنچا چکے ہیں، اب تمہارا کام ہے کہ اس دین کی حفاظت کے لیے لڑو۔
بہرحال اسی طرح کے حوصلہ افزا اور ولولہ انگیز باتوں سے اسلامی فوج کے حوصلے پھر بحال ہوئے اور ان کو کچھ ہوش آئے۔ چنانچہ اب انہوں نے ہتھیار ڈالنے یا ابن ابی سے مل کر طلب امان کی بات سوچنے کے بجائے ہتھیار اٹھا لیے اور مشرکین کے تند سیلاب سے ٹکرا کر گھیرا توڑنے اور مرکز قیادت تک راستہ بنانے کی کوشش میں مصروف ہو گئے۔ اس دوران یہ بھی معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی خبر محض جھوٹ اور من گھڑت ہے۔ اس سے ان کی قوت اور بڑھ گئی اور ان کے حوصلوں میں تازگی آ گئی۔ چنانچہ وہ ایک سخت اور خون ریز جنگ کے بعد گھیرا توڑ کر نرگے سے نکلنے اور مرکز کے گرد جمع ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اسلامی لشکر کا ایک تیسرا گروہ وہ تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر تھی۔ یہ گروہ گھیراؤ کی کارروائی کا علم ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پلٹا۔ ان میں سر فہرست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وغیرہ شامل تھے۔ یہ لوگ مقاتلین کی صف اول میں بھی سب سے آگے تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے خطرہ پیدا ہوا تو آپ کی حفاظت اور دفاع کرنے والوں میں بھی سب سے آگے یہی تھے۔ عین اس وقت جب اسلامی لشکر نرگے میں آ کر مشرکین کے چکی کے دو پارٹوں کے درمیان پس رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گرد بھی خون ریز مارکا جاری تھا۔ ہم بتا چکے ہیں کہ مشرکین نے گھیراؤ کی کارروائی شروع کی تو آپ کے ہمراہ محض 9 آدمی رہ گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ پکار لگائی کہ میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، تو آپ کی آواز مشرکین نے سن لی اور آپ کو پہچان لیا۔ چنانچہ انہوں نے جھپٹ کر آپ پر حملہ کیا اور کسی مسلمان کی آمد سے پہلے اپنا پورا بوجھ ڈالا۔ اس فوری حملے کے نتیجے میں ان مشرکین اور وہاں پر موجود 9 صحابہ کے درمیان نہایت سخت معرکہ ہوا، جس میں محبت و جاں سپاری اور شجاعت و جاں بازی کے بڑے بڑے نادر واقعے پیش آئے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ احد کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 انصار اور 2 قریشی صحابہ کے ہمراہ الگ تھلگ رہ گئے۔ جب حملہ آور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، کون ہے جو انہیں ہم سے دفع کرے؟ اس کے لیے جنت ہے، یا یہ فرمایا کہ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ اس کے بعد ایک انصاری صحابی آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر مشرکین آپ کے قریب آ گئے اور پھر یہی ہوا۔ اس طرح باری باری 7 انصاری صحابی شہید ہو گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 باقی ماندہ ساتھیوں یعنی قریشیوں سے فرمایا، ہم نے اپنے ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا۔ ان ساتھیوں میں سے آخری صحابی حضرت عمارہ بن یزید بن السکن تھے۔ وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے۔ ابن السکن کے گرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ صرف 2 قریشی صحابی رہ گئے۔ چنانچہ صحیحین میں ابو عثمان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جن ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معرکہ آرائیاں کی، ان میں سے ایک لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص کے سوا کوئی نہ رہ گیا، اور یہ لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے لیے نہایت ہی نازک ترین لمحہ تھا، جبکہ مشرکین کے لیے انتہائی سنہری موقع تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مشرکین نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ انہوں نے اپنا تابڑ توڑ حملہ مرکوز رکھا اور چاہا کہ آپ کا کام تمام کر دیں۔ اس حملے میں عتبہ بن ابی وقاص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلو کے بل گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داہنا نچلا رباعی دانت ٹوٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا۔ عبداللہ بن شہاب زہری نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی زخمی کر دی۔ ایک اور اڑیل سوار عبداللہ بن قمہ نے لپک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی سخت تلوار ماری کہ آپ 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک اس کی تکلیف محسوس کرتے رہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوہری زرہ نہ کٹ سکی۔ اس کے بعد اس نے پہلے ہی کی طرح پھر ایک زوردار تلوار ماری جو آنکھ سے نیچے کی ابھری ہوئی ہڈی پر لگی، اور اس کی وجہ سے خود کی 2 کڑیاں چہرے کے اندر گھس گئیں۔ ساتھ ہی اس نے کہا، اسے لے، میں قمہ یعنی توڑنے والے کا بیٹا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرے سے خون پوچھتے ہوئے فرمایا، اللہ تجھے توڑ ڈالے۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رباعی دانت ٹوٹ گیا اور سر زخمی کر دیا گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چہرے سے خون پوچھتے جا رہے تھے اور کہتے جاتے تھے، وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کیا اور اس کا دانت توڑ دیا، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا۔ اس پر اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ آپ کو کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے اور چاہے تو عذاب دے کہ وہ ظالم ہیں۔
طبرانی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز فرمایا، اس قوم پر اللہ کا سخت عذاب ہو جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ خون آلود کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر رک کر فرمایا، اللہم اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ نہیں جانتی۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ بار بار کہہ رہے تھے، رب اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون، اے پروردگار میری قوم کو بخش دے، وہ جانتے نہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرتے نہ چاہتے تھے، مگر دونوں قریشی صحابہ یعنی سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما نے نادر الوجود جاں بازی اور بے مثال بہادری سے کام لیتے ہوئے صرف 2 ہوتے ہوئے مشرکین کی کامیابی ناکامی میں بدل دی۔ یہ دونوں عرب کے ماہر ترین تیر انداز تھے۔ انہوں نے تیر مار مار کر مشرکین حملہ آوروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرے رکھا۔ جہاں تک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے سارے تیر ان کے لیے بکھیر دیے اور فرمایا، چلاؤ تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور 11 آدمیوں کے برابر تنہا لڑائی کی، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ پر تلوار کی ایسی ضرب لگی جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ اس پر ان کے منہ سے ہس کی آواز نکلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ پھر اللہ نے مشرکین کو پلٹا دیا۔ امام بخاری نے قیس رحمہ اللہ بن ابی حازم سے روایت کی ہے کہ انہوں نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ دیکھا، وہ شل تھا، اس سے احد کے دن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تھا۔ ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اس روز فرمایا کہ جو شخص کسی شہید کو روئے زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہے وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ اور ابو داؤد طیالسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب جنگ احد کا ذکر کرتے تو کہتے کہ یہ جنگ کل کی کل طلحہ کے لیے تھی رضی اللہ عنہ، یعنی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا اصل کارنامہ انہوں نے انجام دیا تھا۔ اسی نازک ترین لمحے اور مشکل ترین وقت میں اللہ نے غیب سے اپنی مدد نازل فرمائی۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے روز دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 آدمی تھے سفید کپڑے پہنے ہوئے، یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انتہائی زوردار لڑائی لڑ رہے تھے۔ میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد ان دونوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ دونوں حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ یہ سارا حادثہ چند لمحات کے اندر بالکل اچانک اور نہایت تیز رفتاری سے پیش آ گیا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب صحابہ جو لڑائی کے دوران صف اول میں تھے جنگ کی صورتحال بدلتے دیکھتے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے ہی آپ کی طرف بے تحاشا دوڑ کر آئے کہ کہیں آپ کو کوئی ناگوار حادثہ نہ پیش آ جائے، مگر یہ لوگ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو چکے تھے، 6 انصاری شہید ہو چکے تھے، 7ویں زخمی ہو کر گر چکے تھے، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جان توڑ کر مدافعت کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے پہنچتے ہی اپنے جسموں اور ہتھیاروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک باڑھ تیار کی اور دشمن کے تابڑ توڑ حملے روکنے میں انتہائی بہادری سے کام لیا۔ لڑائی کی صف سے آپ کے پاس پلٹ کر آنے والے سب سے پہلے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، احد کے دن سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پلٹ گئے تھے، یعنی محافظین کے سوا تمام صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قیامگاہ میں چھوڑ کر لڑائی کے لیے اگلی صفوں میں چلے گئے تھے۔ پھر گہراؤ کے حادثے کے بعد میں پہلا شخص تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلٹ کر آیا۔ دیکھا تو آپ کے سامنے ایک آدمی تھا جو آپ کی طرف سے لڑ رہا تھا اور آپ کو بچا رہا تھا۔ میں نے جی میں کہا، تم طلحہ ہو، تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں، تم طلحہ ہو، تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ اتنے میں ابو عبیدہ بن جراح میرے پاس آ گئے۔ وہ اس طرح دوڑ رہے تھے گویا چڑیا اڑ رہی ہے، یہاں تک کہ مجھ سے آ ملے۔ اب ہم دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے، دیکھا تو آپ کے آگے طلحہ بچھے پڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کو سنبھالو، اس نے جنت واجب کر لی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو چکا تھا اور خود کی 2 کڑیاں آنکھ کے نیچے رخسار میں دھس چکی تھی۔
میں نے انہیں نکالنا چاہا تو ابو عبیدہ نے کہا خدا کا واسطہ دیتا ہوں مجھے نکالنے دیجیے۔ اس کے بعد انہوں نے منہ سے ایک کڑی پکڑی اور آہستہ آہستہ نکالنی شروع کی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچے، اور بالآخر ایک کڑی اپنے منہ سے کھینچ کر نکال دی، لیکن اس کوشش میں ان کا ایک نچلا دانت گر گیا۔ اب دوسری میں کھینچنی چاہی تو ابو عبیدہ نے پھر کہا ابو بکر خدا کا واسطہ دیتا ہوں مجھے کھینچنے دیجیے۔ اس کے بعد دوسری بھی آہستہ آہستہ کھینچی، لیکن ان کا دوسرا نچلا دانت بھی گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی طلحہ کو سنبھالو، اس نے جنت واجب کر لی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اب ہم طلحہ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں سنبھالا۔ ان کو 10 سے زیادہ زخم آ چکے تھے، اور اس سے بھی زیادہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت طلحہ نے اس دن دفاع و قتال میں کیسی جانبازی اور بے جگری سے کام لیا تھا۔ پھر انہی نازک ترین لمحات کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جانباز صحابہ کی ایک جماعت بیان پہنچی، جن کے نام یہ ہیں: ابو دجانہ، مصعب بن عمیر، علی بن ابی طالب، سہل بن حنیف، مالک بن سنان۔ ابو سعید خدری کے والد ہیں یہ مالک بن سنان۔ ام عمارہ، نصیبہ بنت کعب، مازنیہ، قتادہ بن نعمان، عمر بن خطاب، حاتب بن ابی بلتہ اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور مشرکین کی تعداد بھی لمحہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی، جس کے نتیجے میں ان کے حملے سخت ہوتے جا رہے تھے اور ان کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چند گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں جا گرے جنہیں ابو عامر فاسق نے اسی قسم کی شرارت کے لیے کھود رکھا تھا۔ اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا موچ کھا گیا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما، اور طلحہ بن عبید اللہ نے، جو خود بھی زخموں سے چور تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آغوش میں لیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر کھڑے ہو سکے۔ نافع بن جبیر کہتے ہیں میں نے ایک مہاجر صحابی کو سنا فرما رہے تھے میں جنگ احد میں حاضر تھا، میں نے دیکھا کہ ہر جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برس رہے ہیں اور آپ تیروں کے بیچ میں ہیں، لیکن سارے تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھیر دیے جاتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن شہاب زہری کہہ رہا تھا مجھے بتاؤ محمد کہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب یا تو میں رہوں گا یا وہ۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب ہی تھے، آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گیا۔ اس پر صفوان نے اسے ملامت کی، جواب میں اس نے کہا واللہ میں نے انہیں نہیں دیکھا، خدا کی قسم وہ ہم سے محفوظ کر دیے گئے۔ اس کے بعد ہم 4 آدمی عہد و پیمان کر کے نکلے کہ انہیں قتل کر دیں گے، لیکن ان تک پہنچ نہ سکے۔ بہرحال اس موقع پر مسلمانوں نے ایسی بے مثال جانبازی اور تابناک قربانیوں کا مظاہرہ کیا جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ غزوہ احد کا یہ حصہ یہیں پر مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔